This program is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Viz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, Volca Foods International, and Al Ghafoor Beverages. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं मक्स स्पेशल और मैं हूँ शेखुल कुरान वल हदीस पीर मुफ्ती मोहम्मद अमीर अब्दुल्ला ख़ान फ़ाज़िल शरीफ, तहसील कलूरकोट, ज़िला बखर। आज हम दो निकात के हवाले से बात करेंगे। उसमें पहला है अहल सुन्ना वल जमात, इसका बानी कौन है और ये कब से जो है इसका नाम अहल सुन्ना वल जमात रखा गया है। तो उस हवाले से मैं हवाला दूंगा इमाम जलालुद्दीन सुयूती, उनकी किताब जामिउल अहदीस का, कि उन्होंने इसको हदीस नंबर 8601 में बयान किया गया है कि अन याह्या इब्न अब्दुल्लाह इब्न अल-हसन अन अबीही क़ाला काना अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु यख़्तुबु, कि हज़रत अली अल-मुर्तज़ा तकरीर फरमा रहे थे, खुतबा दे रहे थे। फ़क़ामा इलैहि रजुलन, तो आपकी तरफ एक आदमी ने खड़ा होकर पूछा, फ़क़ाला या अमीर अल-मोमिनीन अख़बिरनी मन अहलुल जमात, क्या अमीर अल-मोमिनीन ये अहलुल जमात लोग कौन होते हैं। वमन अहलुल फ़ुरक़ा, और ये फ़िरका प्रस्त लोग कौन होते हैं। वमन अहलुस सुन्ना, और अहल सुन्नत लोग कौन होते हैं। वमन अहलुल बिदा, और अहल बिदत लोग कौन होते हैं। फ़क़ाला, तो अमीर अल-मोमिनीन हज़रत अली अल-मुर्तज़ा ने ये जवाब दिया, वैहा का अमा इज़ा सअल्तनी फ़फ़हमनी, कि तूने जब मुझसे ये बात पूछ ही ली है तो अब तू गौर से इस बात को मुझसे समझ ले। वला अलैका अल्ला तसअल अन्हा अहदन बादी, और तेरे लिए फिर ज़रूरी नहीं होगा कि तू मेरे बाद किसी और से भी पूछता रहे। फ़अम्मा अहलुल जमात फ़अना व मन इत्तबानी, जहाँ तक मसला है अहलुल जमात का कि अहलुल जमात कौन होते हैं, तो अहलुल जमात मैं हूँ और मेरे पैरोकार अहलुल जमात हैं, मेरे फॉलोअर अहलुल जमात हैं। व इन कल्लू, अगरचे वो तादाद में कम ही क्यों ना हूँ। बज़ालिकल हक़ व अन अम्रिल्लाहि व अम्रि रसूलिही, और यही बात हक़ है अल्लाह के हुक्म से और अल्लाह के रसूल के हुक्म से। व अम्मा अहलुल फ़ुरक़ति फ़ल मुखालिफ़ून ली व मन इत्तबानी व इनकासरू, और जो तफ़रक़ाबाज़ होते हैं, फ़िरका परस्त होते हैं, वो लोग होते हैं, वो लोग होंगे जो मेरे मुखालिफ होंगे और मेरे पैरोकारों के मुखालिफ होंगे, अगरचे वो तादाद में ज़्यादा ही क्यों ना हूँ। वम्मा अहलुस सुन्नत अल मुतमस्सिकून बिमा सन्नहुल्लाहु लहुम व रसूलुहु, और अहल सुन्नत लोग वो होते हैं और वो होंगे जो कुछ अल्लाह ताला ने उनके लिए तरीक़ा मुकर्रर फरमाया है और जो रसूलुल्लाह सल्लम की सुन्नत है, जो उसको खूब मजबूती के साथ पकड़ने वाले होंगे, वो अहल सुन्नत होंगे। व इन कल्लू दो मरतबा फरमाया कि अगरचे उनकी तादाद थोड़ी हो। वम्मा अहलुल बिदअत फ़ल मुखालिफ़ून अम्रिल्लाहि वल किताबी वल रसूलिही, और अहल बिदअत लोग वो होते हैं जो कि अल्लाह के हुक्म की भी मुखालफत करने वाले होते हैं और अल्लाह की किताब की भी मुखालफत करने वाले होते हैं और रसूलुल्लाह सल्लम की भी मुखालफत के हुक्म की भी मुखालफत करने वाले होते हैं। वल आमिलूना बेराजिहिम व हवाइहिम व इनकासरू, और ऐसे लोग के जो अपनी राय से अमल करने वाले होते हैं, राय के पैरोकार होते हैं और अपनी ख्वाहिशात नफसानी के पीछे पीछे चलने वाले होते हैं, अगरचे उनकी जो है वो तादाद ज़्यादा ही क्यों ना हो, लेकिन होते वो अहले बिदअत हैं। वक़द मदा मिनहुम अल फ़ौजुल अव्वल व बक़ियत अफ़वाज, एक फ़ौज जो है, एक गिरोह उनमें से पहले गुजर चुका और कुछ गिरोह जो हैं वो बाद में आने वाले हैं। तो इसमें आपने देख लिया कि हज़रत अली अल-मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इन चारों सवालों का जवाब दिया है। तो हमारी ये इस्लाह अहवाल के लिए ये कोशिश है कि लोग उलमा के अक़वाल को अपना मतमे नज़र बनाने की बजाय अगर खलीफा राशिद के इस अहल सुन्नत की तारीफ़ और अहल बिदत की तारीफ़ और फ़िरका परस्त कौन है, इसकी तारीफ़ और अहल बिदत की तारीफ़
اور جماعت کون ہیں، اس تعریف پہ اگر خلیفہ راشد کی اس تعریف پہ اتفاق کر لیں تو میرے خیال میں بہت سے ہمارے اختلافات دور ہو جاتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ اہل سنت والجماعت جو حضرت علی المرتضیٰ جس کے بانی ہیں وہ 35 سے 40 ہجری کے درمیان میں وہ بنائی گئی ہے۔ اب اس کے بعد اہل سنت والجماعت کی بہت سی قسمیں بن گئی ہیں۔ اشاعرہ، ایک اشاعرہ نامی اہل سنت ہے، ایک ماتریدیہ نامی سنت ہے جو 4 صدی ہجری میں دونوں یہ وجود میں آئی ہیں۔ اس کے بعد بھی بہت سی اہل سنت والجماعت جو ہیں وہ دنیا میں موجود ہیں، اور باقی جو بعد میں آنے والی جتنی بھی اہل سنت والجماعتیں ہیں جو حضرت علی المرتضیٰ کی جماعت کے علاوہ ہیں تو بعد میں وجود میں آئی ہیں، تو ان کے اپنے درمیان بھی عقائد کے لحاظ سے تھوڑا بہت اختلاف پایا جاتا ہے۔ تو اس کے بارے میں بھی ہماری عرض یہی ہوگی کہ ہر کوئی اپنی اپنی اہل سنت کو آگے لے آنے کی بجائے حضرت علی المرتضیٰ کی اہل سنت پہ وہ آ جائے۔ ماتریدیہ والے بھی آ جائیں، اشاعرہ والے بھی آ جائیں، اس کے بعد والے بھی جو اہل سنتیں بنی ہیں، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کچھ کہہ رہا ہے، اگرچہ ان کے آپس میں بھی اختلاف اس بات کو ظاہر کرتے ہیں کہ ان کی اہل سنتیں اگر ٹھیک ہوتی تو آپس میں اختلاف وہ کم از کم نہ کرتے۔ تو اس کے لیے بھی اصلاح احوال کی ایک صورت ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ کی اہل سنت والجماعت کے اوپر سب کو آ جانا چاہیے۔ دوسری چیز جو میں آپ کے سامنے بیان کرنے والا ہوں وہ اس آیت کریمہ کے حوالے سے ہے، آیت مبارکہ کے حوالے سے ہے کہ غدیر خم کے موقع پہ جس آیت کو حضرت جبریل امین لے کر آئے ہیں، اور ہمارے بہت سے سابقہ مفسرین نے اس کا ذکر بھی اپنی تصانیف میں کیا ہے، لیکن اب اردو کی جو تفاسیر ہیں ان کا ذکر تقریباً نہیں ملتا ہے، یا کسی میں ہے تو ہمارے مطالعے میں نہیں گزرا ہوگا، تو اس کے حوالے سے بھی آپ کو بتانا ہے کہ آیت کریمہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ۔ تو یہ پارہ نمبر 6 ہے اور سورۃ مائدہ ہے، آیت نمبر 67 ہے، اور یہ سورت مدنی ہے۔ تو اس کے بارے میں جبریل امین یہ آیت کب لے کے آئے؟ یہ اس وقت لے کے آئے کہ جس وقت آقا علیہ الصلوۃ والسلام حجۃ الوداع کا خطبہ دینے کے بعد مدینہ کی طرف واپس آ رہے ہیں، تو رستے میں غدیر خم کے موقع پر آقا علیہ السلام نے پر جبریل امین اترتے ہیں، آپ تشریف لاتے ہیں اور قرآن کریم کی اس آیت مبارکہ کے ساتھ نازل ہوتے ہیں جو ابھی آپ کے سامنے میں نے پڑھی ہے۔ ترجمہ اس کا یہ ہے کہ اے اللہ کے رسول پہنچا دیجئے وہ بات جو آپ کی طرف اتاری گئی ہے آپ کے رب کی طرف سے، اگر آپ نے ایسا نہ کیا، یعنی اس بات کو نہ پہنچایا جو آپ پر اتاری گئی ہے، تو پھر آپ نے رسالت کو ہی نہ پہنچایا۔ اللہ تعالیٰ لوگوں سے آپ کی عصمت محفظت فرمائے گا، اور اللہ تعالیٰ جو کافر قوم ہوتی ہے اس کو ہدایت نہیں دیتے ہیں۔ تو اس حوالے سے اس آیت کے بارے میں کہ یہ غدیر خم کے موقع پہ نازل ہوئی ہے، تو اس میں صحابی رسول میں سے حضرت ابو سعید خدری اس کے راوی ہیں، اور اس کو پھر جو نقل کرنے والے ہیں حضرت ابو سعید خدری کی اس روایت کو وہ ابن ابی حاتم ہیں جو 327 ہجری میں ان کا وصال ہے۔ اسباب النزول واحدی والے نے 468 جن کا وصال ہے، انہوں نے بھی اس کو ذکر کیا ہے۔ علامہ سیوطی نے بھی در منصور میں اس کو ذکر کیا ہے، اور اس کے بعد حسقانی نے اس کو 470 جن کا یوم وفات ہے، سال وفات ہے، تو انہوں نے بھی اس کو ذکر کیا ہے۔ ابو نعیم اصفہانی نے جن کا وصال جو 430 ہجری میں ہے، انہوں نے ما نزل من القرآن فی علی میں اس کو ذکر کیا ہے۔ تو یہ میں نے 5 حوالے سابقہ تفاسیر کے دیے ہیں، تو اس میں 4 صدی کی تفسیر، 5ویں صدی کی تفسیر اس میں شامل ہیں، اور یہ اس کے بعد 10ویں اور 9ویں صدی کی تفسیریں بھی اس میں شامل ہیں، اور اس کے بعد 3ری اور 4تھی صدی کی تفسیریں بھی شامل ہیں۔ تو یہ پہلی صدیوں کے مفسرین نے جن تمام کا تعلق اہل سنت والجماعت سے ہے، اور یہ مانے ہوئے لوگ ہیں، ابن ابی حاتم ہیں یا وحدی ہیں یا حسقانی ہیں یا اس کے بعد ابو نعیم اصفہانی ہیں، تو یہ علامہ جلال الدین سیوطی ہیں، تو انہوں نے یہ حضرت ابو سعید خدری کے حوالے سے اس کو اپنا بیان کیا ہے۔ اور اسی طریقہ سے
حضرت برا بن عازب صحابی ہیں، وہ دوسرے صحابی ہیں جو اس کے ناقل ہیں، نقل کرنے والے ہیں کہ یہ قرآن کریم کی آیت حضرت علی المرتضیٰ کی ولایت اور مولایت کے حوالے سے نازل ہوئی ہے۔ پہلے نے بھی یہی مفسرین نے لکھا ہے، تو اس کو سالبی والے نے 427 ہجری ان کا وصال ہے، انہوں نے بھی حضرت برا بن عازب کا قول جو ہے صحابی کا یہ اس تفسیر کے بارے میں لکھا ہے۔ امام فخر الدین رازی نے بھی، جن کا سن وفات 604 ہجری ہے، انہوں نے بھی حضرت برا بن عازب کا یہ تفسیری قول نقل کیا ہے کہ یہ آیت مبارکہ غدیر خم کے موقع پر حضرت علی المرتضیٰ کی ولایت اور مولایت کے حوالے سے اتری ہے۔ تیسرے صحابی ہیں حضرت جابر بن عبداللہ انصاری ہیں، تو اس کی روایت بھی اسی حوالے سے کہ یہ آیت جو ہے یہ غدیر خم کے موقع پر جبریل امین لے کے آئے، اس کو علامہ حسقانی نے 470 میں، اور اسی طریقہ سے ایک صحابی رسول ہیں کہ جن کا نام حضرت عبداللہ بن ابی اوفا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو سب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ان کی سند بھی 470 ہجری میں وفات پانے والے علامہ حسقانی نے بیان کی ہے۔ ایک اور صحابی ہیں، چوتھے صحابی جو ہیں وہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سید المفسرین ہیں، تو ان کا بھی یہ تفسیری قول اس کو فخر الدین رازی نے تفسیر کبیر میں ذکر کیا ہے، اور اس کے بعد علامہ حسقانی نے بھی ذکر کیا ہے جو شواہد و تنزیل کے لکھنے والے ہیں۔ اس کے بعد ایک اور صحابی رسول، چھٹے نمبر پر صحابی رسول ہیں، وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا یہ حوالہ بھی کہ یہ حضرت علی المرتضیٰ کی ولایت کے بارے میں نازل ہوئی، وہ بھی حسقانی نے 470 ہجری متوفہ جن کا سن وفات ذکر کیا ہے۔ اس کے بعد حضرت امام باقر بن امام زین العابدین کا قول بھی یہ سالبی نے بھی نقل کیا ہے اور حسقانی نے بھی نقل کیا ہے، اور 8ویں نمبر پر امام زید بن امام زین العابدین جن کی تفسیر غریب القرآن ہے، اس میں بھی یہی قول نقل کیا گیا ہے۔ تو یہ 8 اقوال میں نے آپ کو بیان کیے ہیں، جن میں سے 5 جو ہے وہ 6 جو ہیں وہ صحابہ کرام کے تفسیری اقوال ہیں، بڑے بڑے بزرگ صحابہ کرام ہیں، تو ان کے حوالے سے یہ بیان کیا گیا ہے۔ لیکن ہم جو کچھ ایک اور قول جو کہ در منصور سیوطی میں ہے، اور انہوں نے اس کا حوالہ ابن مردویہ سے دیا ہے کہ ان عبداللہ ابن مسعود کنا نقرأ علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک ان علی مولی المؤمنین وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین۔ تو ان کا در منصور میں بھی جلد 3 ہے اور صفحہ جو ہے 1170 میں اس حوالے کو نقل کیا گیا ہے۔ تو اس حوالے سے جو ہم اس وقت کمی محسوس کرتے ہیں، اور یہ جو اختلاف کا ایک سبب بھی بنا ہوا ہے کہ اب جو اردو میں تفسیریں لکھی گئی ہیں، تو ان تفاسیر میں اس آیت مبارکہ کے حوالے سے یہ نہیں لکھا گیا کہ یہ حضرت علی المرتضیٰ کی شان ولایت اور مولایت کے حوالے سے لکھی گئی ہے۔ اگر یہ نوجوان نسل کو اردو تفسیروں کو اندر ہی یہ پرانے علماء کے حوالے سے یہ بات مل جاتی، اور اس میں یہ 6 صحابہ کا میں نے نام کیا ہے، ان کے حوالے سے یہ روایت اگر ہمارے مفسرین موجودہ دور کے اگر لکھ دیتے، تو آج کے میٹرک ایف اے اور بی اے پاس لوگ اس کو پڑھتے، تو میرے خیال میں اتنا اختلاف نہ ہوتا۔ تو اس میں کچھ روایت یوں ہے کہ آقا علیہ السلام جب غدیر خم کے موقع پہ تشریف لاتے ہیں، تو اس وقت تو وہ 1.25 لاکھ کا مجمع وہ آپ کے پیچھے ہوتا ہے، اس میں شامی لوگ بطور خاص وہ بھی آپ کے ساتھ آ رہے ہوتے ہیں، جنہوں نے بعد میں آقا علیہ السلام کی اہل بیت پہ ظلم کیے ہیں۔ تو ان کے سامنے آقا علیہ السلام نے یہ جبریل امین کے نازل ہونے کے بعد یہ آیت مبارکہ پڑھ کے سنائی، اور کچھ اس طریقے سے پڑھ کے سنائی کہ پہلے آپ نے فرمایا کہ بڑے بڑے دوحات یعنی درختے غدیر خم کے موقع پر، تو ان کو آپ نے فرمایا ان کے نیچے صفائی کرو، اہتمام کیا گیا۔ پھر ظہر کی نماز کا اعلان ہوا، پھر ظہر کی نماز ادا کی گئی۔ آقا علیہ السلام نے حضرت علی المرتضیٰ کے دونوں بازوؤں سے پکڑ کر اس وقت یہ اعلان کیا کہ من کنت مولاہ فعلی مولاہ۔ تو یہ وہ اعلان ہے کہ جو اللہ رب العزت کروانا چاہتا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اور اسی حوالے سے یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ تو جب یہ اعلان کر دیا گیا، تو اس وقت حضرت فاروق اعظم نے یہ عرض کیا کہ اے علی، آج
آج سے آپ ہر صبح اور ہر شام ہر مومن مرد اور ہر مومن عورت کے لیے آپ مولا ہیں۔ تو یہ حضرت فاروق اعظم نے تمام صحابہ کرام کی نمائندگی کرتے ہوئے آپ کی مولائیت اور آپ کی ولایت کا اقرار کر دیا۔ تو یہ پتہ چلتا ہے اس آیت سے، کیونکہ اس کے الفاظ بھی بتاتے ہیں کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، کہ جیسے قرآن منزل من اللہ ہے، جیسے رسول اللہ کی نبوت منزل من اللہ ہے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت منزل من اللہ، اسی طریقے حضرت مرتضیٰ کی مولائیت اور ولایت بھی منزل من اللہ ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے خود اس کو اتارا اور اس کا اعلان کیا گیا ہے۔ تو اس طریقے سے آقا علیہ السلام نے جب اعلان کر لیا تو حضرت جبریل امین وہ پھر قرآن کریم کی آیت لے کے آتے ہیں، جو آیت وہ جبریل امین عرفات کے مقام پہ لے آئے تھے کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہاں جب وہاں نبوت اور رسالت اور دین اسلام کی تکمیل کا اعلان ایک عرفات میں ہوا، تو ایک اعلان اسی آیت کو دوبارہ اتارنے کے ساتھ جب مولائیت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اعلان کر دیا گیا، تو پھر یہ آیت دوبارہ جبریل امین لائے کہ الیوم اکملت لکم دینکم، کہ آج کے دن میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، واتممت علیکم نعمتی، اور میں نے اپنی نعمت کو تم پہ پورا کر دیا، وردیت لکم الاسلام دینا، اور میں نے تمہارے لیے دین اسلام کو ہی پسند کیا۔ پتہ چلتا ہے کہ ایک تکمیل اکمال دین جو ہے اس کا اعلان وہ عرفات کے موقع پہ ہوتا ہے، خطبہ جہاں حجۃ الوداع کا خطبہ آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، اور ایک یہی اعلان جو ہے وہ غدیر خم کے مقام پہ بھی آقا علیہ السلام نے یہی اعلان فرمایا کہ جب ولایت علی اور مولایت علی کو میں نے پہنچا دیا ہے تو پھر اللہ کا دین آج مکمل ہو گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی نعمت جو ہے تم پہ تمام ہو گئی ہے۔ تو حضرت علی المرتضیٰ کی مولایت اور ولایت تو وہ اتنی عظیم چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کو بھیج کے اعلان کروایا کہ الیوم اکملت لکم دینکم، کہ آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل فرما دیا ہے اور اپنی نعمت کو تم پہ مکمل اور تمام فرما دیا ہے۔ تو یہ حضرت علی المرتضیٰ کی ولایت یہ اکمال دین کے حوالے سے بھی ہے، اتمام نعمت کے حوالے سے بھی اللہ تعالیٰ اس دین سے راضی ہے جس دین میں ولایت علی کو تسلیم کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اس لیے تمام مسلمانوں پہ واجب ہے کہ جیسے قرآن کریم کی دوسری آیات کا کسی کا بھی ہم انکار نہیں کر سکتے ہیں، ان کی تفسیروں کے حوالے سے ان پہ ایمان لاتے ہیں، تو اس آیت کریمہ کی تفسیر اس کو بھی اس حوالے سے ذرا پڑھا جائے، اور اردو تفاسیر میں جو اس کا ذکر نہیں آیا ہے تو آج کا معاشرہ مجبور ہے کہ کیونکہ جب ان کو اردو تفاسیر میں یہ شان نزول بیان نہیں کیا گیا ہے جس کو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، اگر اس حوالے سے دیکھا جائے تو پھر حضرت علی المرتضیٰ کی ولایت کا اقرار ہی کرنا پڑتا ہے، اور آپ کے ساتھ جو حضرت فاروق اعظم کا جیسے اعلان فرمایا تھا کہ ہر مومن مرد اور ہر مومن عورت صبح بھی ہر شام بھی ہر مومن مرد اور ہر مومن عورت جو ہے اس کے لیے اے علی آپ اس کے مولا ہیں۔ تو ہمیں بھی قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو یہ اعلان کرنا چاہیے کہ جو اعلان فاروق اعظم کا ہے ہمارا بھی وہی اعلان ہے، کیونکہ صحابہ کی آپ نے کیا کی ترجمانی کی اور یہ اعلان آپ نے فرمایا ہے۔ ناظرین، لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ مولا جو ہے اس کے کتنے معنی؟ مولا کے بہت سے معنی ہیں۔ مولا کا معنی غلام بھی ہوتا ہے، مولا کا معنی آقا بھی ہوتا ہے، مولا کا معنی ناصر بھی ہوتا ہے، مولا کا معنی دوست بھی ہوتا ہے، مددگار بھی ہوتا ہے، مولا کے اور بھی کچھ معنی ہیں۔ تو جہاں وہ معنی کیا جائے گا جو حضرت علی المرتضیٰ کی شان کے مناسب اللائق ہے وہی معنی کیا جائے گا، جہاں غلام والا معنی نہیں مراد لیا جائے گا، کیونکہ من کن تو مولا ہو، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا حضرت علی المرتضیٰ مولا ہیں۔ تو یہاں معنی دوست بھی بن سکتا ہے اور ناصر و مددگار بھی بن سکتا ہے۔ تو اب جو ہے یہ دو حوالوں سے میں نے آپ کے سامنے موضوع جو ہے اپنا بیان کیا ہے، اور آج کا پروگرام اسی پہ ختم ہوا چاہتا ہے۔ آئندہ پھر کسی پروگرام میں انشاءاللہ حاضر خدمت ہوں گے۔ تو آپ کے دعاؤں کا طالب اجازت مفتی محمد امیر عبداللہ خان۔ This program is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Viz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, Volca Foods International.
and Al Ghafoor Beverages.